अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सैयद तुराब हैदर गिरदेज़ी मौजूद हैं। बिल्कुल नए शायर हैं, नौजवान शायर हैं। कबीरवाला से इनका ताल्लुक़ है। कबीरवाला के साथ एक देहात है 3 कस्ती सादात, वहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं और कबीरवाला सिटी में एक मुद्दत से रिहाइश पजीर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरवाला के शायरों के हवाले से एक इंतखाब लिखा जा रहा है और उसमें हम 3 कैटेगरीज रफ्तगान, आइंदगान और मौजूदगान का जिक्र कर रहे हैं। उसी हवाले से हमारे जो आइंदा के शायर हैं सैयद तुराब हैदर गिरदेज़ी, तो इनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि शायरी कब से स्टार्ट की और कुछ इनके मुतालिक जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम तुराब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तुराब अब आप भी सीनियर से लग रहे हैं हमें और बड़े एक संजीदा किस्म के इंसान महसूस हो रहे हैं, तो इतने सारा सीरियस रहना? जी बस ये कुछ ब्रॉटअप का हिस्सा होता है। ठीक है। कुछ आपका अपना भी इसमें किरदार होता है इस सारे मामलात में। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा तुराब, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि थोड़ा सा आप अगर अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को करवा दें ताकि सब जान सकें आपके मुतालिक। जी, नाम मेरा सैयद तुराब हैदर गिरदेज़ी और ताल्लुक़ है कबीरवाला से, और स्कूलिंग मेरी है खानेवाल पब्लिक स्कूल से, उसके बाद FSC पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से। ठीक है। और उसके बाद आजकल तो निश्तर में हूँ। अच्छा तुराब, मुझे आप ये भी बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 साल। 24 साल के, बड़े नौजवान से हैं आप तो। ठीक है। अच्छा तुराब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल के स्टूडेंट के पास तो आई थिंक के जो हमें बताया जाता है, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट के पास तो काम होता है बस पढ़ना 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 और बहुत ज़्यादा पढ़ना। तो उसमें आपने ये कैसी एक्टिविटी साथ में चला ली कि आप शायरी भी कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक तो ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या करना है। सबके पास वक्त होता है, ये बहाने होते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, नहीं है हमारे पास वक्त होता है, वक्त निकल आता है कहीं ना कहीं से। तो दूसरा ये है कि शायरी के हवाले से तो कुछ जो है मैटर करता है कि आप कहाँ पैदा होते हैं, किस घर में पैदा होते हैं, कैसे ब्रॉटअप होता है आपका। तो चूंकि एक शिया घराने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बचपन से मजालिस और ये और वो आज़ादारी, तो उस सिलसिले में चूंकि आपको पता है कि मरसिया खानी, नोहा खानी सब में शायरी का इस्तेमाल है और पुराना है, तो वो एक रगबत होती है उस तरफ। बिल्कुल। तो कुछ ये था, कुछ फिर आप खुद भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो उस सिलसिले में तो तुराब, आपको याद है कि आपने पहला शेर कब कहा? जी मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है। ठीक है। बट कोई 8th क्लास में या 9th क्लास में मैंने। ये तो बहुत अवाइल उम्र की बात कर रहे हैं आपके। 8th क्लास? हाँ जी, बस उस वक्त कहा था और पहला शेर मैंने मनकबत का कहा था। ठीक है। ठीक है, और मुकम्मल शेर कहा था। जबरदस्त। तो उस मनकबत में कितने शेर थे? मनकबत में उसमें थे कोई 14-15 शेर थे, लेकिन कहे मैंने ज्यादातर कहे थे वो मुकम्मल शेर कहे थे। ठीक है। उसमें किसी किस्म का वो नहीं था, ठीक शेर कहे थे। ठीक है। तो जो मनकबत आपने कही तो वो किन के हवाले से थी? वो हजरत अब्बास के हवाले से थी। हजरत अब्बास के हवाले से थी। ठीक है। अच्छा तुराब, मुझे आप ये भी बताएंगे कि आपने तो मतलब 8वीं क्लास के अंदर मनकबत कहना और हजरत अब्बास के हवाले से या किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के हवाले से कहना, बड़ा सोच समझ के लफ्ज उसके अंदर अदा करने पड़ते हैं कि उसमें कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो उनकी शान के अंदर आप बढ़ाते बढ़ाते या कम करते करते कोई गुस्ताखी ना कर बैठे ना। तो ये बड़ा ध्यान करना पड़ता है इस हवाले से। आपने बाकायदा शायरी कब से शुरू की? बाकायदा शायरी मैंने जो है वो मुकम्मल शेर कहना जो मैंने फर्स्ट ईयर MBBS में शुरू की। ठीक है। तो वो शायरी आप दिखाया भी करते थे किसी को? नहीं, तब तक मुझे इतनी समझ थी कि सिर्फ जी। ठीक है। कुछ दोस्त हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस होता रहता है। तो आप उर्दू में ही करते हैं? जी, उर्दू में शायरी। लेकिन मदर लैंग्वेज तो उर्दू से थोड़ा चेंज हुई, तो उसकी फिर भी उर्दू में? हाँ, पढ़ा लिखा उर्दू में है इस वजह से। ठीक है। जिसमें पढ़ा लिखा आपने ज्यादा है उसी में आप शेर कहेंगे, आप उसी में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है। तो आपने कभी इसके अलावा किसी और जबान में ट्राई करने की कोशिश की? हाँ, कोशिश की है, सराइकी जुबान में कहने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसा
بن نہیں پائے. ہاں بن نہیں پائے. ٹھیک ہے. تو آپ کے شاعری میں کوئی استاد نہیں؟ کوئی کسی سے میں نے باقاعدہ کچھ نہیں ایسے گائیڈ لائن لی, کوئی ایسے ابھی تک آپ کے کوئی استاد نہیں ہے. اور آپ کی شاعری میں نے پڑھی بھی ہے, آپ کے وال پر بھی موجود ہے. اور لیکن مجھے تو لگا کہ اس میں آپ کے کچھ ٹیچر ہوں گے. نہیں, وہ ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے جو پہلا شعر کہا تھا وہی وزن میں کہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس میں جو دیگر علم عروج کے حوالے سے یا بحر کے حوالے سے جتنا بھی میں نے کچھ سیکھا ہے وہ خود ہی سیکھا ہے, کوئی پراپر کسی سے گائیڈ لائن نہیں لی. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پتہ نہیں بتانے لائق ہے آپ کے ویورز کو یا نہیں. تو بہرحال میں نے ایک بار اپنے اوائل میں جو ہے اپروچ کیا ایک معتبر شخصیت کو, ٹھیک ہے, ہمارے شہر کی, کہ مجھے وقت دیں, میں نے کچھ دکھانا ہے آپ کو, میں نے کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ 1 مہینے کی جو ہے وہ ان سے رابطہ رکھنے کے باوجود انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور وقت نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے اگر آپ اپروچ کریں تو. ٹھیک ہے. بہرحال پھر میں نے جب میں مکمل شعر کہنے لگ گیا, بہترین شعر کہنے لگ گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک شعر کہنے لگ گیا, بہترین سے مراد ٹھیک مکمل شعر. ٹھیک. تو انہی صاحب نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی اب آپ ملتے نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے وقت مانگا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں پرسنلی اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سینئر شاعر ہیں یا کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی سینئر ہے, جب تک وہ اپنے شعبے میں جونیئرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا تو اس میں وہ ادب جو ہے وہ معدوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو اگر آئی تھنک وہ آپ کو کچھ ہیلپ کرتے تو بہتری بھی آتی. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ ہوا اور پانی کی طرح ہے. بالکل. آپ اس کا راستہ روکیں گے یہ تب بھی نہیں رکے گا, یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا راستہ. ٹھیک ہے. بالکل ایسا. تو بہتر ہے اسے آپ راستہ دے دیں تو زیادہ بہتر. تو راستہ دینے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا. بالکل. اگر راستہ روکیں گے تو آپ کا راستہ روکنا بیکار جائے گا, الٹا راستہ روکنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا. بالکل ایسے, وہ نیگیٹو پرسنالٹی کی طرف آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ شاعری پڑھتے بھی ہو؟ جی شاعری پڑھی ہے. کس کی شاعری پڑھتے ہو؟ مرثیہ خوانی میں تو میر انیس کی بہت پڑھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ان کے مجھے مرثیوں کے بند بھی یاد تھے. ٹھیک ہے. میر انیس بہت بڑا نام ہے مرثیہ کے حوالے سے. خدائے سخن کہتے ہیں. خدائے سخن. تو ان کو پڑھا ہے. پھر آج کل تو پڑھنے کا ٹرینڈ ختم ہو گیا, آج کل سننے کا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر چیز میں ایوولوشن ہو رہی ہے. اسی لیے ہم نے جو کتاب لکھنے کا انتخاب پر کام کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہم ویڈیوز عکس بندی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر اب دیکھنے کی طرف جاتے ہیں. تو بک ہم لکھیں گے شاید ایکسیس میں نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب ہم جو پڑھتے ہیں آڈیو بکس آڈیوز موجود ہیں. بالکل. میں اکثر کبھی اگر بک ریڈنگز پہ جانا پڑے تو وہی 2 گھنٹہ 3 گھنٹے پہلے آڈیو بک سن لی اور وہ سارا سن لیا, تاکہ اس سے بہتر آپ 15 دن یہ کتاب پڑھتے رہیں تو ٹائم کی کمی ہوتی ہے. بالکل ایسا. یا ویڈیو بک سن لی کسی کے, تو اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال آج کل سننے کا دور ہے تو سنی زیادہ جاتی ہے شاعری. تو کنہیں سن رہے ہیں آج کل؟ موجودہ شاعروں میں تو میرے آل ٹائم فیوریٹ جو ہیں وہ اختر عثمان صاحب. ٹھیک ہے. انہیں سنتا ہوں. انجم سلیمی صاحب کے شعر, ان کے شعر مجھے یاد ہیں, زبانی یاد ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں وہ. تو اور پھر کبیر والا میں آپ کا کوئی پسندیدہ شاعر؟ پسندیدہ شاعر کبیر والا میں ویسے تو بہت سارے ہیں, پر فیصل ہاشمی. فیصل ہاشمی صاحب. ٹھیک ہے. فیصل ہاشمی بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت خوبصورت شاعری بھی کرتے ہیں. وہ اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ آپ کے اندر دکھنا بھی چاہیے. بالکل. وہ ان میں دکھتا ہے. بالکل ایسا. ایسے ہی. تو ابھی آپ نئے شاعر ہیں اور آپ کم عمری میں ہیں ابھی, لیکن آپ کے استاد بھی ابھی آپ نے ایسا کوئی باضابطہ آپ کے استاد بھی نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کی رائے قیمتی ہوگی ہمارے لیے, کیونکہ سوال یہ ضروری ہے کہ آج کل جو شاعری ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے, فیس بک پر آپ دیکھتے ہوں گے, یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے, یا دوستوں میں جو چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا اوپینین, آپ کی رائے کیا ہے کہ کس قسم کے ہیں, کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں لیکن شعر نہیں کہہ رہے, کہہ رہے ہیں لیکن شعر نہیں کہہ رہے. کیا مطلب کہہ بھی رہے ہیں اور وہ شعر نہیں ہوتا. اچھا. وہ مکمل شعر نہیں ہوتا, وہ بحر کے لحاظ سے یا کسی بھی اور لحاظ سے شعر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ
لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ان ساری باریکیوں کا، تو وہ اسے اس شعر کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتے کہ انہیں جج کیا جائے، کیونکہ وہ شعر ہی نہیں کہہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ لوگ ہیں جو مکمل شعر کہتے ہیں. اب اس میں بھی دو تین طرح کی کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مشاعرے کا شعر کہہ رہے ہیں، داد سمیٹنے والا. بالکل. کچھ لوگ ہیں جو کتاب کا شعر کہہ رہے ہیں. کتاب کا شعر اور مشاعرے کا شعر الگ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں دو تین چیزیں ہیں. زیادہ تر آج کل شاعری وہ مشاعرے کی شاعری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تراب، جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی گفتگو یا آپ کی جو رائٹ اپ آپ کرتے ہیں فیس بک پر، تو آپ کی ایسی تھنکنگ ہے جو کامریڈ قسم کی ہے. تو آپ کی شاعری کس قسم کی ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی یہ تھنکنگ کو ملاتی ہے؟ جی، میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے میں سوری بائیں بازو والوں کا جو ہے وہ، ٹھیک ہے، لیفٹ ونگ سے. ہاں، میں استحصال جو ہے اس کا بڑا مذمت کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم گزارش کریں گے جب آپ ڈاکٹر بن جائیں تو اپنی فیس کم سے کم رکھیے گا. تو یہ ہے، تو وہ اس کا رنگ بھی جھلکتا ہے شاعری میں. ٹھیک ہے، اداسی کا رنگ جھلکتا ہے شاعری میں. ٹھیک ہے. یہ ہے. تو اداسیت صرف اس نظام کی وجہ سے ہے شاعری میں؟ کہہ سکتے ہیں نظام کی وجہ سے بھی ہے. آپ سوچنے والا بندہ اداس ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا بہت سوچتے ہیں تو آپ اگر 10 منٹ سوچتے ہیں تو 10 منٹ کے بعد آپ اداس پائے جائیں گے، اتنا مجھے پتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو یہ اداسی جو ہے وہ جھلکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شاعری میں بھی آپ کے اداسیت پن اسی وجہ سے موجود ہے. اچھا، آپ نے جو آپ کا میڈیکل فیلڈ ہے، شاعری، میڈیکل فیلڈ، ایک ہی ٹائم میں ہم بہت سارے رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کا مینلی تو ہم دو بتا سکتے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ بھی ہے اور آپ کی شاعری بھی ہے. تو میڈیکل فیلڈ آپ کی بائی چوائس ہے؟ جی، بائی چوائس. کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، فوراً سے ہم اس کو اسٹیمپ کر دیتے ہیں کہ ہی ول بی اے ڈاکٹر اور ہی ول بی اے انجینئر. نہیں، دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک شروع سے ایک جذبہ ہے کچھ کرنے کا، کسی لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بہترین جو ہے وہ فارم یہ ہے، دیکھیں اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں اور میں آپ کو تکلیف سے نکال دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ تندرست ہیں لیکن میں آپ کی پیسے دے کے مدد کر دیتا ہوں. بالکل. زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو تکلیف سے نکال دوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کا. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پروفیشن بھی میچ کرتا تھا مینٹلٹی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو سراب، مجھے ایک پرسنل سا سوال آپ سے پوچھنا، وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی حسین، کوئی مزیدار سی کوئی یاد آپ کی ہو جو آپ کبھی کبھار سوچتے ہوں تو آپ کو اچھا لگتا ہو، کوئی ایسی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ جی بالکل. ویسے تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، وہ تو آپ کی عمر کا حصہ بھی نا کہ بہت ساری ہوں گی، لیکن یہ کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سینسرڈ ہوتی ہیں، بین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ والی. ہاں، وہ ہے کہ میرا جب ایڈمیشن ہوا میڈیکل میں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بڑا مومنٹ تھا میری فیملی کے لیے. صحیح. ہم اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب یہ نیوز بریک کی ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تو ٹیئر رولڈ اپ ان دی آئیز آف مائی ہول فیملی. زبردست. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا بہترین مومنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یاد رہے اور آپ اس کو سوچ کے ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا کوئی اس طرح کی کتاب کے حوالے سے ارادہ ہے کہ شاعری پر آپ اپنے جو مجموعہ ہوگا اس کو آپ اکٹھا کریں گے اور کتاب بھی؟ نہیں، فی الحال ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پھر آپ کو یہ لازمی کہیں گے کہ کیونکہ یہ اردو کا ایک اثاثہ ہوگا، کیونکہ شاعری ہے، تو جب بھی آپ کا اتنا ایک مواد اکٹھا ہو انشاءاللہ تو آپ اس کو ایک کتابی شکل لازمی دیجیے گا. تو آپ کی کوئی ایسی وش، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی اچیومنٹ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو لائف کے اندر کہ یہ میں لازمی کروں گا، یا ہو گئی ہو یا کرنی ہو؟ جی، اچیومنٹس ہیں، کافی سارے پلانز ہوتے ہیں. میرے خیال میں پلانز کے بغیر تو زندگی، پھر پلان نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی. آپ موت ہے آپ کی. بہرحال پلانز ہیں کچھ، ان پہ ان کا فریم آف ورک بنایا ہوا ہے. تو اس میں سے یہ ہے کہ کوئی چیریٹی کا کام یا ویلفیئر ٹرسٹ ٹائپ کوئی چیز، کوئی اورفن ہوم، ایسی کوئی چیز کا ارادہ ہے. چلیں، اللہ آپ کو اس کے اندر کامیاب کرے اور آپ کو آپ کی دونوں فیلڈز
شاعری اور آپ کے ڈاکٹری کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تراب مجھے فرسٹ ٹائم پروفیشنلی مل کے آپ سے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. تھینک یو تراب. تھینک یو.